बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन तुफ़ैल इब्न उबय इब्न काब रहिमहुल्लाहु अन्नहु कान याती इब्न उमर फ़यग़दु मअहु इला सूक़ी। हज़रत तुफ़ैल बिन उबय बिन काब रहमतुल्लाहि अलैह से रिवायत है कि वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाया करते थे। फ़यग़दु मअहु इला सूक़ी, फिर वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ बाज़ार जाया करते थे। क़ाला, वो कहते हैं, तुफ़ैल बिन उबय बिन काब रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, फ़इज़ा गदौना इला सूक़ी, जब हम लोग बाज़ार जाते, लम यमुर्र अब्दुल्लाह बिन उमर अला सक़्क़ातिन, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी किसी गिरी पड़ी चीज़ों वाले के पास से गुज़रते, वला अला साहिबी बिअतिन, और किसी उम्दा चीज़ के बेचने वाले के पास से गुज़रते, वला मिस्कीनिन, और किसी मोहताज के पास से गुज़रते, वला अला अहदिन, और किसी के भी पास से गुज़रते, इल्ला सल्लम अलैहि, तो उसको सलाम करते। क़ालत तुफ़ैल, हज़रत तुफ़ैल फरमाते हैं, फ़जिअतु अब्दुल्लाह इब्न उमर यौमन, एक मरतबा मैं अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास गया एक दिन। फ़स्ततबअनी इला सूक़ी, वो मुझे अपने साथ बाज़ार को ले गए। फ़क़ुल्तु लहू, मैंने उनसे कहा, वमा तस्नउ फ़ी सूक़ी, आप बाज़ार में क्या करते हैं, क्या करने जाते हैं। व अंत ला तक़िफ़ु अलल बैई, आप किसी ख़रीदो फ़रोख्त की जगह पर नहीं ठहरते। वला तसअलु अनिस सिलाई, और आप किसी सामान के बारे में नहीं पूछते। वला तसूमु बिहा, और आप उसकी कोई कीमत नहीं लगाते, भाव ताव नहीं करते। वला तजलिसु फ़ी मजालिसि सूक़ी, और न ही कहीं बाज़ार की मजलिसों में आप और न ही कहीं बैठते हैं। फजलिस बिना हा होना न तहद्दस, तो आप बस यहीं बैठे रहें, हम लोग यहीं कुछ बातें कर लेते हैं, यानी कुछ आपसे हदीस वग़ैरह सीख लेते हैं। क़ाला, फरमाते हैं हज़रत तुफ़ैल, फ़क़ाल अली अब्दुल्लाह इब्न उमर, मुझसे अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा, या अबा बतनीन, ऐ पेट वाले। क़ाला वकानत तुफ़ैलु ज़ा बतनीन, रावी कहते हैं कि हज़रत तुफ़ैल बड़े पेट वाले थे, तो इसलिए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें ऐ पेट वाले कहा। फिर कहा, इन्नमा नग़दु मिन अजलिस सलामी, कि हम बाज़ार को सलाम के लिए जाते हैं। नुसल्लिमु अला मन लक़ीनाहु, जिससे भी हम मिलते हैं उसे सलाम करते हैं। रवाहु मालिक वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान, इस हदीस को इमाम मालिक और इमाम बैहक़ी रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है। इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब शुअबुल ईमान में रिवायत किया है। आज की दरस हदीस में वाक़या बतलाया गया है जिससे सलाम की अहमियत मालूम होती है कि सलाम कितना बड़ा अमल है और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सलाम का कितना एहतमाम किया करते थे, कितना ज़्यादा एहतमाम था। तो ये सहाबी ताबई फरमाते हैं, तुफ़ैल बिन उबय बिन काब, कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सिर्फ़ सलाम करने के लिए बाज़ार जाते थे, सिर्फ़ सलाम करने के लिए। जब कभी किसी सक़्क़ात के पास से गुज़रते, सक़्क़ात का लफ्ज़ है गिरी पड़ी चीज़ों वाले, पुरानी चीज़ों वाले। क्या मतलब गिरी पड़ी चीज़ों वाले? दो मतलब हो सकते हैं इसके। पुरानी चीज़ें, रद्दी चीज़ें, स्क्रैप का माल जिसको हम कहते हैं। बाज़ारों में ऐसे भी सामान बेचने वाले लोग होते हैं और ख़रीदने वाले लोग भी होते हैं। तो सक़्क़ात का मतलब रद्दी चीज़ें, बेकार चीज़ें, सेकंड हैंड चीज़ें, स्क्रैप का माल, ये ख़रीदने वाला या बेचने वाला, दोनों इसका माना हो सकता है। तो जब कभी भी पुराना सामान बेचने या ख़रीदने वाले के पास से गुज़रते, फिर दूसरा टुकड़ा साहिबी बिअतिन, उम्दा माल, अच्छा माल बेचने वाले के पास से गुज़रते, या बाज़ार में कोई मिस्कीन ज़रूरतमंद और मोहताज होता उसके पास से भी गुज़रते, जिस किसी के पास से, तो सलाम करने का एहतमाम किया करते थे। इस सलाम के लिए ही जाते थे। चुनांचे वो ख़ुद कहते हैं कि एक मरतबा मैंने कहा भी कि आप बाज़ार क्यों जाते हैं, आपको कुछ ख़रीदना नहीं है, किसी ख़रीदो फ़रोख्त की जगह पे नहीं रुकते, कोई कीमत नहीं लगाते, कोई आप सामान नहीं देखते, कुछ भी नहीं,
آپ یہیں بیٹھو نا، ہم لوگ آپ سے حدیث سیکھیں گے، یہیں بیٹھ کر کے آپ سیکھنا سکھانا کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں، سلام کرنے کے لیے۔ اتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سلام کرنے کا۔ البتہ ان صحابی کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جس نام سے ان تابعی کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جس نام سے پکارا وہ تھا اے پیٹ والے، اے پیٹ والے آدمی، اے پیٹ والے شخص۔ وہ موٹے تھے، بڑا پیٹ تھا ان کا، تو انہوں نے ویسا ان کو کہا۔ یہ پورا حدیث کا خلاصہ ہوا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر ایک بات جو اس چیپٹر میں آنی ہے، سلام کی اہمیت۔ اتنی زیادہ اہمیت تھی صحابہ کے نزدیک، صرف سلام کرنے کے لیے بازار میں بھی جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ سلام کتنا اہم ہے، صحابہ کا ویسا اہتمام تھا۔ تو اس سے ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم جہاں جا رہے ہیں، جس کام سے نکلے ہیں، راستے میں جتنے مسلمان ہمیں نظر آئیں، ہر مسلمان کو سلام کرتے ہوئے جائیں، چاہے اس سے ہماری جان پہچان ہو، چاہے ہماری اس سے جان پہچان نہ ہو، مسلمان ہونا کافی ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی بازار کو کسی خاص غرض سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے بھی بازار کو جانا جائز ہے، اگرچہ کہ کچھ خرید و فروخت کرنا نہ ہو، کچھ بھی مقصد نہ ہو، اس غرض سے بھی اگر جا رہے ہیں تو جا سکتے ہیں، یہ ایک نیت ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ اب یہ دوسری بات کے ضمن میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص خواہ کے بازار کو جا رہا، اس کی ایسی کوئی نیت نہیں ہے نیکیاں کمانے کی، اور کوئی خرید و فروخت میں بھی نہیں ہے، خالی ٹائم برباد کرنے کے لیے جا رہا، تو بازاروں کو نہیں جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دوسری حدیثوں میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ دنیا کی جگہوں میں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں دنیا کی جگہوں میں وہ بازار ہیں۔ کیوں؟ بازار میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، الگ طرح طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں، فلاں فلاں۔ اگر کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا تو پھر بازار میں جانا پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز ہمیں اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوئی، جیسا کہ صحابہ تابعین نے کہا بازار میں کیوں جاتے ہیں بھائی، یہ کام کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، یہ فلاں فلاں خریداری۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ بازار میں ان کاموں کی نیت سے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو جانا چاہیے۔ ایک گلی کی دکان سے خریدنا ضروری نہیں ہے، مارکیٹ بھی جا کر کے خرید کے لا سکتے ہیں۔ کوئی یہ سوچے کہ بھائی بازار سب سے زیادہ بری جگہ ہے، وہاں نہ جاؤ، کہیں گھر کے پاس ہے وہیں سے خرید لو، ایسی بات نہیں ہے۔ ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے بازار، مارکیٹ بھی جا کر کے خریدا جا سکتا ہے، بلکہ مارکیٹ لگائی اس لیے جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے ہر پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے آسانی سے خرید لیں۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ معلوم ہوئی۔ چوتھی بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی، ان تابعین نے کہا تھا ہم آپ بیٹھ جائیے یہیں پر، ہم لوگ یہیں حدیث پڑھ لیتے ہیں، یہیں آپس میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں، مطلب حدیث کا سیکھنا سکھانا ہو جائے۔ چوتھی بات کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو اور کوئی خاص کام نہ ہو الگ سے، تو غیبتیں کرنے کے بجائے، چغلیاں کرنے کے بجائے، ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے دینی معلومات کا آپس میں تذکرہ کر لیں، حدیثیں ایک دوسرے کو معلومیں سنا لیں، دعائیں سنا لیں، ایک دوسرے کو دین سیکھنا سکھانا کر لیں۔ یہ مزاج صحابہ سے تابعین کو ملا، تابعین سے تبع تابعین کو ملا، ہمیں بھی وہ مزاج باقی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی اس سے۔ پانچویں بات جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو کیا کہا، اے پیٹ والے۔ ارے بھائی پیٹ والے کیسا بولتے؟ پیٹ والے کا مطلب اپنی زبان میں اگر ہم بولے موٹے، یہ مطلب ہو گیا اس کا۔ کس کو موٹا کیسا بول دیتے بھائی؟ کوئی دبلا ہے تو اے سکڑے ایسا پکارنا کیا؟ کوئی موٹا ہے تو اس کو موٹے ایسا بولنا؟ صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں کیسا بولے؟ بات سمجھ رہے نا؟ تو اس بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، کسی شخص میں کوئی چیز ہے، جسم کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے کوئی چیز ہے اس کے اندر، اس کی کوئی عادت، کوئی چیز، اس کے اندر کوئی بات ہے، اور اس چیز سے اس کو پکارنے میں برا نہیں لگتا ہے، اس چیز سے اس کو پکارنے میں برا نہیں لگتا ہے، بلکہ جو آدمی بول رہا ہے اس کی زبان سے سننے میں اس کو خوشی بھی محسوس ہوتی ہے، تو ایسے ٹائم پہ کبھی وہ لفظ سے بول دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے۔ لیکن عام ماحول میں ایک دوسرے کو اس طرح پکارنا، کسی کی باتوں سے موٹے، دبلے، پتلے، سکڑے، یا پھر اندھے، لنگڑے، لولے، جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی، یہ جائز نہیں ہے، یہ برے القاب میں آتا ہے، یہ برے الفاظ میں آتا ہے، اور کسی کو تکلیف دینا، برے ناموں سے پکارنا صاف منع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے ناموں سے بھی مت پکارو، منع کیا ہے اس سے۔
پھر انہوں نے جو کہا وہ ماحول ایسا تھا جس کو پکار رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں، بلکہ ان کو بہت خوشی ہوئی ہوگی اس سے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ کو خاص طور سے یہ نام لے کر پکارا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے اسکول کالجز میں پڑھنے والے بچے اس چیز کو فیل کرتے ہیں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجز میں پڑھنے والے بچے کئی سارے ہیں، ہر ایک کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ارے ان کا اٹینشن، توجہ میری طرف ہو جائے تھوڑا۔ اب کسی کو نام لے کے پکارے، ارے کالے، مطلب برائی کی نیت سے نہیں، بولنے والے کو سمجھ میں آ رہا کہ میں بولے تو اس کو اچھا دکھتا، سننے والے کو بھی وہ چیز اچھی دکھتی، پورے کلاس کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ توجہ سے پیار سے بول رہے، ایسے ٹائم پہ گنجائش ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بات اس سے معلوم ہوئی ہے۔ باقی عام ماحول میں ایک دوسرے کو ایسے ناموں سے پکارنا اچھی چیز نہیں ہے۔ بعض نام بھی رہتے، نام بگاڑ کے بھی پکارے تو کسی کو برا لگتا، ویسا بھی نہیں پکارنا۔ بعض لوگوں کو نام چھوٹا کر کے بولنے میں، شارٹ کر کے بولنے میں برا نہیں لگتا تو ان کو بول سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ماحول دیکھ کے کبھی کبھی کیا ہوتا، دو لوگ آپس میں بول لیے تو برا نہیں دکھتا، مگر چار لوگوں کے سامنے بولے تو برا دکھتا۔ اس کو بولے تیرے کو برا نہیں دکھتا نا میاں، میں بولتا ہوں چل، چار لوگوں کے سامنے بھی بول دے رہے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ تو بہرحال سوچ سمجھ کے ایک ماحول دیکھ کر کے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4-5 باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ اہم چیز جو بتلائی گئی وہ ہے سلام کا اہتمام۔ ہر جاننے پہچاننے والے مسلمان اور ہر جان پہچان نہ ہو ایسے بھی مسلمان کو سلام کرنے کا اہتمام کرے۔ صحابہ اتنا اہتمام کرتے تھے، ہم کم سے کم اتنا تو کرنے کی فکر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 2-4 باتیں ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل سے متعلق باتوں پر عمل کرنے، بچنے سے متعلق باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے، خاص طور سے سلام کا اہتمام کرتے ہوئے اسے عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔